बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरे दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए बशमूल मेरे। और हम हमेशा अल्लाह से दुआ को रहते हैं कि तमाम इंसानियत जीती रहे, फलती रहे, फूलती रहे। और फ़ी ज़माना जो हालात जा रहे हैं इसमें कोई तंगी महसूस ना हो उन लोगों को। लोग बहुत मजबूर हैं। बहरकैफ हमने आपसे अर्ज़ किया था कि आज जो हमने आपके सामने बयान करना है कि दुश्मनी कामयाब ज़िंदगी के लिए नासूर। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले गुजारिश है कि प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्त अहबाब में शेयर कर दिया करें, बेल आइकॉन को पुश करना न भूलें। बहुत शुक्रिया आपका। तो कामयाब ज़िंदगी के लिए नासूर। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के एक साबिक सदर वेल्ट कहते हैं कि अगर उसे इस बात का यकीन हो कि वो अपनी बात पर 75% हक पर हैं तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपनी उम्मीदों पर बहुत हद तक कामयाब हो गया हूँ। अगर आप भी ये यकीन कर लें कि आप सिर्फ 5% हक पर हैं तो कोई वजह नहीं कि आप रोज़ाना $500 न कमा सकें। इस तरह आप अपनी बेशतर ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, यानी अच्छी से अच्छी गाड़ी ख़रीद सकेंगे, बेहतर से बेहतर ग़िज़ा खा सकेंगे, अपने लिए बेहतरीन फ्लैट का भी इंतज़ाम करना आपके लिए मुश्किल ना होगा। लेकिन अगर आपको अपने हक़ पर होने का यकीन ना हो तो फिर आपको इस बात का क़तन कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप दूसरों को गलत कहते फिरें या उनकी तरफ इशारा किनाया करके उन्हें झूठा या गलत कहते रहें कि वो लोग गलती पर हैं। आपके इशारे या अल्फाज में किसी को झूठे कहने का एक जैसा मतलब और असर होता है और फिर मुमकिन नहीं कि वो शख्स आपसे खुश रहे। इसकी वाज़ेह वजह यह है कि आपने बराह रास्त उसकी ज़ात पर रकीक हमला किया है। इसी तरह मुमकिन है कि वो भी आपको उसी तरह का जवाब दे, यानी तुम्हें भी झूठा और गलत साबित करने की कोशिश करे। नेज़ वो आपके मुतालिक अच्छे ख़यालात भी कायम ना कर सके। बेशक तुम्हारी तरफ से कितने ही मुदल्लिल जवाब उसे मिलते रहें, वो किसी कीमत पर अपनी राय जो उसने अपने जहन में तैयार कर दी है, कायम करदा राय, उसको तब्दील करने पर आमादा नहीं होगा। आप एक बात अपने जहन में ज़रूर रखें कि कभी भी बबांग दोहल ये दावा न करें कि आप किसी बात को दुरुस्त साबित कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह लोग आपको बेवकूफ़ गर्दानेंगे। और आप इस अंदाज में बात करें कि मैं कुछ इस तरह बात करके तुम्हें अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दूंगा। ये भी एक तरह से ऐलान जंग है और यहीं से मुखालिफत की इब्तदा शुरू होती है। हालांकि कोई ऐसे मसाइल नहीं थे, सिर्फ सोचों का फ़र्क था कि जिसकी बिना पर ऐसा हुआ। और बेशतर इसके कि तुम्हारी बात शुरू हो, लोग पहले ही लड़ने मरने के लिए उठ खड़े होंगे, क्योंकि देखा गया है कि बहुत ही बेहतर हालात में भी लोग अपनी राय बदलने पर तैयार नहीं होते। फिर आप क्यों खामखा अपने रास्ते में कांटे बिछाते हैं और मुश्किलात में इजाफ़ा करते रहें। हाँ, अगर आपको ये यकीन कामिल है कि किसी बात को सच्चा साबित कर सकते हैं तो इस तरह अमल करके साबित कर दिखाएं कि दूसरों को इस बात और अमल की हवा भी न लगने पाए। बुज़ुर्गों ने कहा है कि अगर हो सके तो लोगों से ज़्यादा अक्लमंद हो जाओ, लेकिन उनसे कहकर ऐसा कभी भी ना करो कि मैं आप सब लोगों से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। मशहूर फ़लसफ़े यूनान हकीम सुकरात कहा करता था कि मुझे तो सिर्फ एक बात का इल्म है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं या आप सुकरात से ज़्यादा अक्लमंद तो है नहीं कि ख़ुद को सच्चा और दूसरों को झूठा कहते फिरें। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जिस तरह मैंने औरों को गलत और झूठा कहना छोड़ दिया है,
آپ بھی اسی طرح کریں۔ اگر کوئی شخص آپ سے ایسی بات کہے جسے آپ خود بھی غلط سمجھتے ہوں تو اسے صرف اتنا کہہ دیں کہ ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، یا میں غلط ہوں، یا میرا خیال صحیح نہ ہو، اور اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ میری غلطی کی اصلاح کر دیں تاکہ ہم واقعات کا درست جائزہ لے سکیں۔ یہ الفاظ اپنے اندر جادوئی اثر رکھتے ہیں، اور ایسے الفاظ پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک مشہور سائنسدان کا کہنا ہے کہ سائنسدان کسی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ تو واقعات معلوم کرنے کی تگ و دو کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ جیسے انسان کے دل دھڑک رہا ہے تو وہ اس کی کھوج میں لگ جائے گا۔ اسی طرح مختلف معاملات زندگی ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں بنائی جا رہی ہیں، ان کو دیکھ کے وہ پھر نئی چیزوں کو جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ الفاظ اپنے اندر جادوئی اثر رکھتے ہیں، اور ایسے الفاظ پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک مشہور سائنسدان کا کہنا ہے کہ سائنسدان کسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ تو واقعات معلوم کرنے کی تگ و دو میں رہتا ہے کہ کوئی چیز ہے تو کس طریقے سے بنی ہے، تاکہ اس کی پھر موڈیفیکیشن کر کے مزید اچھی بنائے۔ جیسے ولبر رائٹ اور البر رائٹ نے جہاز کی بنیاد رکھی، اگر وہ نہ رکھتے تو آج ایسے جہاز نہ اڑے ہوتے، ایک راستہ اس نے دکھا دیا تھا۔ بعین ہی اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ غلطی پر ہیں تو اپنی غلطی کو تسلیم اس طرح کرنے سے بحث کا راستہ بھی بند ہو جائے گا، دوسروں کی نظر میں آپ کی پوزیشن صاف ہو جائے گی، اور آپ سے کشادہ دلی اور انصاف سے پیش آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ غلط بات کرنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہو سکتا ہے وہی غلطی پر ہو۔ امریکہ کی عدالت میں ایک مشہور وکیل جج سے بحث میں مصروف تھا، اور اس مقدمے کی وکیل کو بھاری فیس ملنے کی توقع بھی تھی۔ جج نے ایک کتاب قانون کا حوالہ دے کر وکیل سے تصدیق کرنا چاہیے۔ وکیل نے جواب دیا کہ آج تک اس نے ایسی کسی کتاب کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ وکیل کے منہ سے الفاظ سنتے ہی عدالت پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل کا خیال تھا کہ وہ حق پر تھا اور جج غلطی پر ہیں، اسی لیے میں نے دو ٹوک لفظوں میں جج کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے جج کی خوشامد نہیں کی، کیونکہ ایسا کرنا میرا قانونی حق تھا۔ میں اپنی مدلل بحث سے جج کو قائل کرنے میں کامیاب نہ کر سکا۔ وجہ وہی تھی کہ میں حق پر ہوں۔ البتہ مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ ایک قابل جج سے کہہ دیا کہ وہ غلطی پر ہے۔ جج نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور مقدمے کا فیصلہ میرے موکل کے خلاف کر دیا۔ اب اگر مذکورہ والا واقعے کے اندر وکیل نرمی سے یہ کہہ دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہوں تو بات اتنا بگڑنے نہ پاتی۔ اگر ہم غلطی پر ہوں تو اپنی غلطی کو دل ہی میں تسلیم کر لیں۔ اگر کوئی ہم سے غلط برتاؤ کرے تو ہم برداشت سے کام لے کر درگزر کر دیں، تو پھر دوسرا شخص فخر سے اپنی غلطی تسلیم کرے گا۔ اگر آپ کھلے دل سے کام لے کر اور صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کی زیادتی کا برا نہ مانیں تو دوسرے لوگ خود شرمندہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آج سے 2000 برس قبل یہ نصیحت کی تھی کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے دشمن سے صلح کر لو۔ مزید آپ نے ہدایت کی کہ اپنے شوہروں اور اپنے گاہکوں اور اپنے دشمنوں سے بحث میں نہ الجھا کرو۔ ایسی ہی ایک نصیحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 برس قبل کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ولی عہد بیٹے کو وہ وصیت دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ انسان اپنی فہم و فراست سے کام لے کر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ لوگوں میں کامیاب ہو اور لوگ آپ کے ہم خیال ہو جائیں تو لوگوں کی رائے کی عزت کرو، اور انہیں بھول کر بھی یہ نہ کہو کہ وہ غلطی پر ہیں
یا درست رائے نہیں دے رہے ہیں۔ مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کو کچھ چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک تاجر کو ان کی تیاری کا آرڈر دے دیا۔ جب اس شخص نے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے تاجر کی خامیاں گنوانی شروع کر دیں اور اسے اتنا بدظن کر دیا کہ وہ آرڈر کو منسوخ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ تاجر کے پاس آرڈر کینسل کرانے کے لیے گیا تو تاجر اس وقت تک مطلوبہ اشیاء تیار کر چکا تھا اور اسے مکمل تسلی تھی کہ تمام اشیاء کا معیار تسلی بخش ہے اور میں نے صحیح بنائی ہے اور ان میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے۔ تاجر نے اس شخص کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چیزیں تیار ہیں، ان کی قیمت تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ خریدار چونکہ حالت غصے میں تھا، اس نے دوستوں کے بھڑکانے کی وجہ سے ان چیزوں میں عیب نکالنا شروع کر دیا۔ مجھے اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ وہ دوسروں کے کہنے پر آ کر ایسا کر رہا ہے۔ میں نے یہ بات اس کو جتلانا مناسب خیال نہیں کی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ چیزیں آپ کی پسند کے مطابق ہوں گی، میں اسی طرح کر دوں گا جس طرح آپ کہیں گے، مگر یہ ہر حالت میں آپ کو قبول کرنا پڑیں گے کیونکہ ان کی تیاری میں میرے بہت سارے پاؤنڈ خرچ ہو چکے ہیں۔ چاروں ناچار گاہک سامان اٹھانے پر راضی ہو گیا۔ جب وہ میرے دفتر سے سامان اٹھانے کے لیے پہنچا تو حیران رہ گیا کہ تمام اشیاء کی حسب خواہش تھیں، تمام اشیاء اس کے حسب خواہش تھیں، بلکہ اس سے بھی بہتر تھیں۔ تاجر نے گاہک سے صاف صاف کہہ دیا کہ جب آپ صرف آرڈر دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ آرڈر دے کر خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ تمام چیزیں اپنی مکمل تسلی کے مطابق تیار کریں۔ بصورت دیگر جب آپ اپنی چیزوں کی تیاری کے متعلق خاص ہدایت دیتے ہیں ہمیں کہ ہمارے حساب سے بنائیں، تو پھر وہ سب آپ کی ہدایت کے مطابق تیار کی جاتی ہیں اور ان کے اچھا یا برا ثابت ہونے میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کی خواہش کے مطابق وہ چیز بنائی ہے۔ اس طرح گاہک کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد بھی اس نے مزید 2 آرڈر دے کر مجھ سے سامان تیار کروایا، لہٰذا آپ سے جس قدر ممکن ہو سکے دوسروں سے دشمنی مول نہ لیں، صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کہ جو آگے جا کے بہت بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ دشمنی انسان کی ترقی کی راہ میں ایک روڑا ہے، بہت بڑا اسپیڈ بریکر ہے اور ہمیشہ ایک ناسور کی طرح انسان کو چاٹتا رہتا ہے، اور یہ دشمنی دیمک کی طرح ہی انسان کو اندر ہی اندر گھلاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہ کب دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے، دوسرا دشمن بھی اسی طرح۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنی انسان کی ترقی کی راہ میں کتنی رکاوٹ بن سکتی ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ درگزر سے کام لینا چاہیے۔ آج کا پروگرام ادھر ہی ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ متزلزل ارادے یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 1-2 دن کی کہانی ہے، پھر جو ہے وہ ہم نئے ٹاپک پہ چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما اور جہاں جہاں انسانیت سے سک رہی ہے ان کی فتح و امداد اور نصرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری رزق روزی میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ ببرکت طول عمر عطا فرما، اور جو بیمار نہیں ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ صحت مند رکھے اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔